अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और किसी का मोहताज न करे और आपको हर किस्म की बलायात के शर से महफूज फरमाए। बात मिजाज की हो तो ज़ौक़े इंतखाब भी एक अलग मयार रखता है, मगर कभी कभी हमारा इंतखाब गलत होता है और इसका एहसास हमें कुछ लुटा देने के बाद होता है। वो कहते हैं ना, सर पर चोट लगने से अकल आ ही जाती है। आज की मेरी कहानी कुछ ऐसी ही उलझी सुलझी पहेली की तरह है। वो पहेली जिसका दुरुस्त जवाब हमेशा आखिर में ही मिलता है। आइए आपको कहानी की जानिब लेकर चलती हूँ। कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की। मैं इन सब बातों से बेखबर रात की तन्हाई में घर की छत पर सिगरेट सुलगाए खड़ा था। जंगल और वादियों के दरमियान बने इस मकान में मेरी पहली रात थी। ये मकान मेरे करीबी दोस्त के दादा ने पाकिस्तान बनने से पहले ख़रीदा था। ये मकान 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। ये बात अलग है कि गुज़िश्ता कई बरस से यहाँ कोई नहीं रहता था, बल्कि तकरीबन इस पूरे इलाके में मुझे गिने चुने लोग ही मिले थे। सब सहूलत ना मिलने की वजह से शहरों का रुख कर चुके थे। बता देना चाहता हूँ कि हम 3-4 दोस्त एडम के पुराने गांव में घूमने की गर्ज से आए हुए थे। एडम और मैं स्कूल के वक्तों से दोस्त हैं। ये इलाका अजीब पुरअसरार था, दिन में कुछ और रात में कुछ। शायद पहाड़ी इलाके ऐसे ही होते हैं। ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत लग रही थी, रात को इतनी ही मुतरादिफ। चांद की उदासी मेरे गिर्द मौजूद वादियों और पहाड़ों में पूरी तरह छाई हुई थी। दरख्तों से सर पीटती सर्द हवाएं टहनियों को चीखने पर मजबूर कर रही थी। और फिर इस सब के साथ जंगली जानवरों की आवाज़ें। भेड़िए इकट्ठे मिलकर शोर मचा रहे थे। मेरे ख्याल में आज रात उन्होंने फिर कोई शिकार किया था। मुझे इस रात यहाँ की पुरअसरारियत पर कोई ताज्जुब नहीं था। मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और अपनी कुर्सी से उठकर मंडेर तक रसाई की। दरअसल मैंने चांद को देखते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी थी, यानी मैं चांद की रोशनी में इस जगह का जायज़ा लेना चाहता था। अभी मैं मंडेर तक पहुंचा ही था कि मुझे खेत में एक लड़की नजर आई जो सफ़ेद फ्रॉक में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैं इसे देखकर चौंक गया, क्योंकि यहाँ इस वक्त किसी लड़की का होना एक अजीब बात थी। मुझ पर पुरअसरारियत के साए बादलों की तरह छाने लगे थे। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लगाते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वो कोई गैर मुल्की है। मालूम नहीं क्यों, मगर वो लड़की मुझे ही देख रही थी, जिस वजह से मुझ पर अजीब कैफियत हावी होने लगी। जैसे जैसे मैं इस पर गौर करता मेरी कैफियत मनफी होती जाती। मुझे एक सर्द लहर अपने जिस्म में बर्क रफ्तारी के साथ महसूस हुई, जिसके साथ ही मेरा जिस्म एक झटके से कांप गया। मुझे हवा में कुछ भारीपन महसूस होने लगा था, जिसके बाइस मैं मुंह से सांस लेने लगा था। मैंने चाहा कि एक कदम पीछे हट जाऊं, मगर इस लड़की में ऐसी कशिश थी कि मैं इससे नज़र हटा नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग मुझे किसी नेगेटिविटी के सिग्नल्स दे रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी हैं। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही मैं चौंक गया। मेरे चौंक कर मुड़ने पर मैंने अपने पीछे एडम को पाया, जो सवालिया निगाहों से मुझे घूर रहा था।
ایڈم نے مجھ پر سوالات کی برسات کر دی۔ مجھے معلوم ہے وہ بہت سے سوالات کر رہا تھا، مگر میں اس وقت کسی الگ دھن میں مگن تھا۔ ایڈم نے مجھے جھنجھوڑا اور پھر میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، طلحہ خیریت تو ہے؟ تو ٹھیک تو ہے؟ ہو کیا گیا ہے؟ میں نے مڑ کر کھیت میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری نظر اس لڑکی کی تلاش میں تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایڈم نے مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور پوچھا کہ کیا میں ٹھیک ہوں، جس پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایڈم نے دوسرا سوال کیا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں بس سفر کی وجہ سے تھکاوٹ سی ہو رہی تھی۔ ایڈم نے مجھے نیچے آنے کو کہا کیونکہ ولیم اور کاشف کھانے کی میز پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کامیاب کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں سوالات کی برسات ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کا ایڈم سے یا کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بن جاتا، جو میں کم از کم اس بات پر تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ لڑکی انسان نہیں تھی، کیونکہ میں ان سب پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ لڑکی مجھے کیوں دیکھ رہی تھی؟ میں اس سوال سے خوفزدہ تھا۔ اب جب ہم سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو میں نے پہلی بار ان پر غور کیا۔ یہ سیڑھیاں بالکل سیدھی نیچے کو جاتی تھیں، جیسے کھڑی ہوئی ہوں، بچھی ہوئی نہیں، اور سٹیپس اتنے چھوٹے کہ مشکل سے ایک پیر بھی پورا نہ پڑ سکے، تنگ اس قدر کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص انہیں استعمال کر سکے۔ مجھے اس گھر کی پراسراریت نظر آنے لگی تھی، یا شاید میں زیادہ سوچ رہا تھا، پر کچھ تو تھا جو پازیٹیو نہیں تھا۔ یہاں بنے کمرے زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن چھت بہت اونچے تھے۔ دیواریں دیکھ کر بھی ایک عجیب احساس ہوتا تھا۔ یہ دیواریں بے حد موٹی تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ گھر مجھے اس نگاہ سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے پیناڈول کی 2 گولیاں لیں اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایڈم کا دھیان مجھ پر ہی تھا، کیونکہ میں کھانا ادھورا چھوڑ کر چل دیا تھا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس نے مجھے آرام کرنے کو بولا۔ ہم سب بہت تھک گئے تھے۔ ایڈم کے منہ سے آرام کا لفظ سن کر ولیم اور کاشف بھی جمائیاں بھرنے لگے۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بستر لگائے لیٹے تھے، کیونکہ ایک یہی کمرہ تھا جو لیٹنے بیٹھنے کے قابل تھا، خاص کر کے اس سرد موسم میں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے سب نیند کی وادیوں میں چلے گئے، جبکہ میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ معلوم نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ اس رات ایک عجیب خواب کے بعد میری آنکھ پھر سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں ہم سب ہیں، وہاں وہی لڑکی موجود ہے، اور وہ اپنے بالوں کو آگ سے جلا رہی ہے، جبکہ اس کے چہرے پر عجیب پراسرار مسکراہٹ ہے، یہاں تک کہ وہ مکمل گنجی ہو جاتی ہے۔ بالوں میں لگی آگ کے شعلے اس قدر پھیل جاتے ہیں کہ اس کی پلکیں تک جھلس جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا مکمل چہرہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ایک گہری سانس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ شکر ہے یہ سب خواب تھا، مگر مجھے جلد ہی اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابھی مصیبت نہیں ٹلی۔ اس پورے کمرے میں بالوں کے جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بدبو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ ایڈم، ولیم اور کاشف تینوں کھانستے ہوئے اٹھ گئے۔ ہم چاروں برق رفتاری کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ سانس بحال ہونے پر پورے گھر کا جائزہ لیا گیا، مگر کچھ نہیں ملا۔ جلد ہی صبح ہو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے ایڈم کو گزشتہ رات چھت پر ہونے والی تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔
وہ میری بات مکمل ہونے تک خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے لگا جیسے وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہا، جس پر مجھے بہت برا لگا، اور میں نے یہ کہہ کر بات گول کر دی کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ ایڈم نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا، جس پر مجھے غصہ آنے لگا، اور میں سگریٹ جلا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوپہر سے ذرا پہلے جب سردی کا زور ٹوٹا تو ان لوگوں نے باہر گھومنے کا ارادہ کیا۔ پہلے تو میں راضی نہیں ہوا، مگر پھر سوچا تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ یہ جگہ بہت حسین تھی، پہاڑوں سے بہتے چشمے، پرندوں کی سرگم حسین وادیاں۔ پہاڑوں پر گھومتے پھرتے قدرت کی خوبصورتی پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم بہت دور نکل آئے۔ ہم سب ایڈم کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ ہمیں گائیڈ کی طرح گھما رہا تھا۔ اپنی سیر کے دوران ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے نیچے دیکھنے پر ہمیں ایک چھوٹا سا میدان نما حصہ نظر آیا، جہاں ٹوٹی ہوئی دیواریں بنی تھیں۔ غالباً یہاں کسی زمانے میں کوئی مکان ہوا ہوگا۔ ایڈم نے قابل سفر راستہ دیکھ کر نیچے اترنا شروع کر دیا، اور ایسے ہی ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے میدان تلک پہنچ گئے۔ یہ مکان واقعی میں اپنے زمانے کا ایک خوبصورت مکان ہوگا، ولیم نے اپنا کیمرہ آنکھ سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس ٹوٹے گھر کے پیچھے پانی کی نہر بہہ رہی تھی اور ایک کچا پکا راستہ پیچھے کو جاتا تھا۔ بقول ایڈم، یہ راستہ گاؤں سے جا ملتا ہے۔ میں اس جگہ کا باریکی سے جائزہ لے رہا تھا، جبکہ ولیم اور کاشف تصاویر بنانے میں مصروف تھے۔ ایڈم نے مجھے بتایا کہ جس لڑکی کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہاں اسی گھر میں رہا کرتی تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جس کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ یہاں آزادی سے پہلے ایک ولایتی انگریز فیملی رہتی تھی۔ ان کی ایک جوان بیٹی تھی جسے کسی نے قتل کر دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ جلا دیا تھا، تو کچھ کہتے ہیں باغیوں کے ہاتھوں ذبح ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ بقول ایڈم، گاؤں کے رہنے والے بہت سے لوگوں نے اس لڑکی کو اکثر رات میں ٹہلتے پھرتے دیکھا ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو پہلی بار یہاں آئے ہوں۔ اس کی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں نے یہاں سے جانے میں ہی بھلائی سمجھی۔ کچھ دیر آگے پیچھے گھوم کر واپس آ گئے۔ اسی شام ہمیں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے واپس شہر آنا پڑا۔ وہ کہانی، وہ گاؤں، وہ لڑکی، سب وہیں رہ گیا۔ باقی تھا تو بس ایک خیال، کچھ جذبات، کچھ سوال۔ گھر واپس پہنچ کر بھی میں کئی دنوں تک خوابوں خیالوں میں وہیں گھومتا رہا۔ وہ جو بھی تھی، اس نے نقصان نہیں پہنچایا ہم میں سے کسی کو بھی۔ وہ لڑکی مجھے آج بھی یاد ہے، نیلی آنکھیں، سیاہ بال، باریک ہونٹ، معصوم چہرہ۔ کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے جو ایک کلی کو مسل دے، ایک پھول کو جلا دے۔ دوستوں، یہ تھی ایک کہانی جو ہمارے ساتھ کسی نے شیئر کی۔ واقعتاً یہ کہانی ایموشنل اور احساسات پر مبنی کہانی ہے۔ نہ جانے آج بھی کتنی گمنام کہانیاں، کتنی گمنام روحیں، کتنے گمنام چہرے جو انصاف کے متلاشی ہیں، جو اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہیں مگر اسی دنیا میں بھٹک کر رہ گئے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہیں اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو انہیں انصاف دلوائے۔ کہانی کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو جہاں کہیں رکھے، تمام بلایات سے محفوظ رکھے، تمام ناانصافیوں اور بری چیزوں سے محفوظ فرمائے۔
اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔